वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। सहरी नशरियात है हमारी ये, और ये हमारा बहुत ही दिलचस्प मालूमाती सेगमेंट है फैज़ाने इल्म, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे उलमाए कराम से। उनके सामने कुछ मसले रखते हैं, कुछ बातें रखते हैं, कुछ टॉपिक्स रखते हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं, उनका हल जानते हैं कि क्या कुरान पाक से इस मसाइल का, इस मसले का क्या हल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हयात अब्बास नजफी साहब, उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अब्दुल कादिर हजारवी साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नात खां मोहम्मद नवीद नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर खुशामदीद आपको अनवार रमज़ान की खुसूसी सहरी नशरियात के सेगमेंट फैज़ाने इल्म में। आपका शुक्रिया जी। और आज बताता चलूँ, जैसा कि आज हमारा मौजूद गुफ्तगू बताया गया कि ज़कात और उसके मसाइल व फ़ज़ाइल, ये एक बहुत नाजुक और अहम तरीन मसला है जिसके बारे में बहुत से लोग ला इल्म हैं, बेखबर रहते हैं। ये आम तौर पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़कात की अदायगी जो है वो रमज़ानुल मुबारक में ही की जाती है, और इसके बारे में ला इल्म होने की वजह से हमसे ऐसी गलतियाँ सरज़द होती हैं जिसका गुनाह और अताब भी हम पर होता है। तो आज हम चाहेंगे कि उलमाए किराम से ये गुफ्तगू करें और आप लोग घर पर ये जानिए, मसाइल इसके जानने की कोशिश कीजिए, इसके फ़ज़ाइल को समझिए, ताकि आपकी ज़कात सही जगह पर हकदारों तक पहुँचे और आपको उसका वही सवाब और दर्जा मिले अल्लाह ताला की तरफ से जिसका हमें हुक्म दिया गया है। तो मैं हयात नजफी साहब आपकी तरफ आऊँगा और मेरा पहला सवाल ही ये होगा तमाम लोगों के इल्म के लिए कि फ़र्ज़ियत ज़कात कब हुई, मानी व मफ़हूम और मकसदियत क्या है, ये बताएं आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। अल्लाह ताला हम सबको दीन पढ़ने, समझने, उस पर अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। ज़कात क्योंकि फ़र्ज़ी एक अमल है, एक फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को कुरान मजीद में बारहा ज़िक्र किया गया। नमाज के ज़िक्र के साथ मुतअद्दिद मकामात पे कहा गया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। ज़कात की जो माने हैं, हमारे यहाँ लोग ज़कात से भागते हैं कि शायद ज़कात माल की कमी का सबब है, लेकिन कुरान और अहादीस में जब ज़िक्र किया जाए, गौर किया जाए, ज़कात के माना पे गौर किया जाए, तो ज़कात के माना में से एक माना ज़्यादती भी है। बिल्कुल, यानी ज़कात निकालना सबब है माल में ज़्यादती का, और ज़कात का दूसरा माना तज़किये से यानी पाकीज़गी भी है, यानी ज़कात निकालना यानी अपने माल को पाकीज़ा करना। ज़कात निकालना यानी अपने माल में उन गरीब और मसाकीन को शरीक करना जिसके लिए कुरान मजीद ने हुक्म दिया है। ज़कात के फ़र्ज़ के बारे में मुख्तलिफ रिवायात का जब जायज़ा लिया जाता है तो ज़कात का फ़र्ज़ सन 2 और बाज़ रिवायात के मुताबिक 3 हिजरी में हुआ, लेकिन ज़कात के मसारिफ के साथ उसकी जो अदायगी है वो फ़तह मक्का के बाद 8 हिजरी के आखिर या 9 हिजरी के इब्तिदा में हुई, लेकिन वजूब पहले हो चुका था। उसके ताख़ीर और उसके बारे में आप बेहतर समझते हैं कि वो जो हालात थे, उन हालात में मुसलमानों की जो कैफियत थी हिजरत के बाद, मुहाजिरीन का बेघर होके आना इस्लाम की राह की खातिर, और दीगर और आमिल जो उसको अमली तौर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिया और अपने आमलीन को मुकर्रर किया, वो फ़तह मक्का के बाद। ज़कात के बारे में सबसे हसीन बात यह है कि कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जो खालिक के इस फरीज़े को अंजाम दे और अपने माल में उन लोगों को शरीक करे जिनका खालिक ने हुक्म दिया। इस ज़कात के बारे में एक छोटी सी चीज़ जिसकी तरफ लोग मुतवज्जो नहीं होते कि ज़कात जब फ़र्द हो जाए तो उसकी अदायगी, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, जिस भी मसलक से हैं तमाम तर एहतराम के साथ, उस तमाम तर मसालिक के वजूब के साथ जो आप पर वाजिब हुई है उसकी अदायगी उन फिकी मसाइल के मुताबिक करें, अपनी न चलाएं। ये ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि सुबह का टाइम है जो है वो मेरा दिल कर रहा है मैं तो आज फर्ज की 4 रकात पढ़ दूंगा, जोर में मैं बिजी होता हूं मैं 2 रकात पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं। जो फर्ज है वो अदा करना है, हर हाल में उसको अदायगी उसी तरीके से करना है जिस तरीके से इस्लाम ने बताया है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमसे जब लोग कहते हैं इसकी लॉजिक क्या है, हम कहते हैं इस्लाम की लॉजिक वाकई है। जो जहां तक आपको समझ में आए उसको समझने की कोशिश करें,
جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی نہ چلائیں۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ علم کل ہو گئے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال بھر کی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں کریں، لیکن اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت تمام تر وجوبات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اصل آپ نے بالکل درست کہا۔ اور اصل میں ہمارے یہاں تو لوگوں کو زیادہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی اس لیے کی جائے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نیکی کا درجہ اور ثواب جو ہے بہت زیادہ رکھا ہے، اس لیے اس نیکیوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس میں بیان اس لیے کر دیا کہ اگر کسی شخص کے پاس اموال جو ہے وہ رمضان کے بعد آتے ہیں تو وہ اس وقت بھی نکال سکتا ہے، کوئی حرج مطلب دین نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی۔ بالکل بالکل ایسے ہم چلیں گے ہمارے علامہ صاحب کی جانب، علامہ عبدالقادر ہزاروی کی جانب، اور میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کیا فضائل ارشاد فرمائے ہیں، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے پہلا جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور تیسری جو چیز ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور چوتھی چیز روزہ ہے، اور 5ویں چیز جو ہے حج ہے۔ تو آپ نے حدیث سماعت کی، اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو نماز کے بعد رکھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، سرکار نے فرمایا جو بنا ایک دوسرے کے قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بندہ نماز پنجگانہ پڑھے، تکبیرۃ الاولیٰ کے ساتھ پڑھے، اہتمام کرے، مگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صاحب نصاب ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن رسول اللہ کے فرامین کو وہ فراموش کر دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ اپنے شکریہ کو بغیر والدین کے شکریہ کے قبول نہیں فرمائے گا۔ بے شک، بالکل۔ بخاری شریف کے اندر جہاں تک آپ کا سوال ہے، بہت زیادہ احادیث طیبہ آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک، ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے، یعنی یہ مت پوچھو قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تیاری یہ بتاؤ تمہاری تیاری کیا ہے۔ بالکل۔ وہ صاحب کہتے ہیں صحابی رسول، نہ میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، مطلب فرض نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز نہیں پڑھتا، اور دوسرا فرمایا میں فرض صدقہ ادا کرتا ہوں، نفلی صدقہ نہیں دیتا، اور تیسرا انہوں نے فرمایا کہ میں روزے رکھتا ہوں، رمضان کے فرض روزے، مگر میں نفلی روزے نہیں رکھتا، چونکہ حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 3 باتیں کہیں اور کہنے کے بعد وہ چلا گیا، لیکن ایک بات جانے سے پہلے اس نے کہی کہ یا رسول اللہ لیکن میں آپ سے اور اللہ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا انجام اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندے کو چاہیے کہ پنجگانہ نماز اپنے وقت پر ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے اپنے وقت پر رکھے، زکوٰۃ جب واجب ہو جائے تو اس کو اپنے وقت پر دے، اور دل کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی محبت کو پیدا کرے، تو وہ مقام اور مرتبہ پالے گا کہ جو ساری رات عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کر دوں، جہاں آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، وہاں آپ علیہ السلام نے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فرمایا کہ یوم یحمى علیہا، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور
ان کو جہنم میں گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ, کہ اس سے ان کی پیشانیوں کو, ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے, فرمایا کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو مال تو دیا مگر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اور دوسری حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا, بخاری شریف کی ہے, کہ قیامت کے دن بندے کا مال گنجا سانپ بن کے آئے گا اور اس کی بانچھوں کو پکڑے گا, ایک کو اوپر کرے گا اور دوسری کو نیچے کرے گا اور کہے گا کہ میں کوئی اژدہا نہیں ہوں, تیرا وہی جمع کردہ مال ہوں جو تو نے دنیا میں جمع کیا ہے اور اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی. بندہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو دو طرح کے حقوق کی پائمالی کرتا ہے. نمبر ایک حقوق اللہ, کیونکہ اس کو اللہ نے فرض کیا. نمبر دو حقوق العباد, کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ 40واں حصہ حقوق العباد میں آتی ہے. تو اب یہاں دوہرا عذاب ہے, ایک خالق کائنات کا حق ادا نہ کرنا اور دوسرا مخلوق کا. اور آپ اجازت دیں تو یہ حدیث پاک کہ زکوٰۃ دینے والا جب مستحق کو زکوٰۃ دیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ترمذی شریف کی روایت ہے, فقیر یا مسکین مستحق کے زکوٰۃ کے ہاتھ میں زکوٰۃ پہنچنے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتی ہے اور پھر رحمان جو ہے وہ فقیر کو عطا کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر اور غریب ہر کسی بندے کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. مفتی صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت جو ہے ہمیں حدیثیں بتائی ہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا میں نے آپ نے. یہ تقریباً مجھے 6 سے 7 سال ہو گئے, میں اس پر کام کر رہا ہوں. میں مختلف چینل پر آواز اٹھا رہا ہوں. میں یہ جو فلاحی ادارے ہیں نا, ان میں سے بندہ ہر کسی کو زکوٰۃ نہ دے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں یہ ہماری زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں بطور وکیل کے, اور پھر اس کا ہیلا کر کے چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے ہر خاص و عام کو کھلا دیتے ہیں. مثلا ٹرسٹ کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ وصول کرتا ہے, پھر اس کا ہیلا کرتا ہے, مستحقین تک نہیں پہنچاتا. ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ٹرسٹ کو جو ہے زکوٰۃ دیں, ہم فقراء, مساکین, غرباء, یتامیٰ, ان تمام کو خود تلاش کریں. اور اس کا آغاز ٹرسٹ سے نہیں کریں, اس کا آغاز اپنی بہن سے کریں جو مستحق زکوٰۃ ہے. اس کا آغاز کسی فلاحی ادارے سے نہ کریں, اپنے بھائی سے کریں کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. زکوٰۃ باپ کو نہیں دی جا سکتی, اولاد کو نہیں دی جا سکتی, بیوی کو نہیں دی جا سکتی اور شوہر کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ قریب کے رشتہ داروں تک زکوٰۃ پہنچائی جائے. کیا پتا جن فلاحی اداروں کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آگے ہماری زکوٰۃ کو ہیلا کر کے نہ جانے کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. تو زکوٰۃ میں بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کرام سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال ہاتھوں میں اٹھا کر مدینہ میں صدائیں لگاتے تھے, کوئی ہے مستحق زکوٰۃ؟ اندر سے جواب آتا تھا, بھائی یہ فاروق اعظم کی حکومت ہے, یہاں کوئی مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے, کوئی غریب مل جائے تو بتا دینا, ہم نے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس لیے ٹرسٹ سے پہلے خود غریب کو تلاش کریں, پھر 2 اجر ملیں گے. اگر قریب کا رشتہ دار مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اس کو ہم دے سکتے ہیں تو ایک تو دینے کا یعنی کہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا, دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں اسی سوال کے بارے میں تھوڑی سی رائے حیات نجفی صاحب سے بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی درست ہے یہ بات, یا آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ فلاحی اداروں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, اور اس کا صحیح مصرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں نے شروع میں کہا کہ جو واجب چیزیں ہیں اس کے بارے میں رعایت ضروری ہے. آپ جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چیریٹی کریں, ان کے ساتھ جو نفلی صدقات ہیں اس میں ان کے ساتھ مدد کریں, اور اسے اپنی بچت میں سے ان کے ساتھ شیئر کریں, اپنے ہاتھوں سے جیسے دسترخوان لگ رہا ہے آپ جا کے کھلائیں. واجب چیزوں میں احتیاط کریں, اور اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھ سے دینا اپنے رشتہ داروں میں دینا زیادہ فضیل رکھتا ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میرے پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہے, میری وصولی نہیں ہے, تو پھر آپ جن کو بھی دیں ان کو پابند کر کے دیں کہ ان شرائط کے ساتھ دینی ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی جو حکومت تھی جو مدینہ سے کوفہ منتقل ہوئی تھی, اس حکومت کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ ہمیشہ
یہ میں ٹرسٹ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں، ہمیشہ بیت المال کو جھاڑو لگاتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے کہ اب مال کچھ بھی نہیں بچا اور سب کچھ مستحقین تک پہنچ گیا. معذرت کے ساتھ یہاں اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کو ہم کب خرچ کریں گے، وقت آنے پہ خرچ کریں. لیکن شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے واجب چیز کو فوراً مستحق ہاتھ میں دے، اس میں تاخیر نہ کریں. جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا، جیسے نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنے کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کریں اور ساتھ میں وقت پہ پہنچائیں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. میں جاؤں گی مفتی ہزاروی صاحب کی جانب، اور کیونکہ آپ نے بینک میں اکاؤنٹس کی جو بات کی ہے اور اس میں جو رقم کی بات کی ہے، آج کل ہمارے یہاں پہ ٹرینڈ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شروعاتی دنوں میں بینک میں جو رقم ہوتی ہے وہ اس سے کٹوتی ہو جاتی ہے زکوٰۃ کی، تو کیا وہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. بنیادی طور پر اسلامی ریاست کے اندر مال کی مختلف کیٹیگری ہیں. نمبر 1 ٹیکس کا پیسہ، یہ ہر حال میں ہم نے ادا کرنا ہے اور یہ حکومت وقت کے خزانے میں ہم جمع کروائیں. اگر ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ حکومت وقت کا جو قائم کردہ بیت المال ہے، اگر یہ ہمارا پیسہ زکوٰۃ کا وصول کرے گا تو مستحقین زکوٰۃ پر خرچ کرے گا، پھر تو اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسہ آپ نہ نکلوائیں. لیکن جب آپ کو یقین ہو کہ حکومت وقت ہماری زکوٰۃ کا بھی وہی حال کرے گی جو ہمارے ٹیکس کا حال کرتی ہے، چلو ٹیکس تو ایک دنیاوی چیز ہے، زکوٰۃ تو ایک اللہ کی عبادت ہے، پھر بالکل درست طریقہ ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال لیں اور نکالنے کے بعد جو ہے خود غرباء اور مساکین کو تلاش کریں اور ان تک اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچائیں، مگر ادا ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، زکوٰۃ تو آپ نکال لیں، اپنے ہاتھ سے غرباء اور مساکین تک پہنچائیں، مگر سال کے بعد جو آپ کے کل مالیت پر ٹیکس ہے وہ حکومت کا ٹیکس ضرور ادا کریں. ہمارے ملک کے اندر جو افراتفری ہے نا سلیمان صاحب، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ ہمارا تاجر ٹیکس دیتا ہے جس سے ہمارا قومی خزانہ خسارے میں جا رہا ہے، اور نہ ہمارا تاجر جو ہے وہ اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ ہمارا غریب جو ہے اس کے حالات ہی بہتر نہیں ہو رہے. حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہر چیز کو ادا کرنا چاہیے اپنے وقت پر. میں یہاں پہ ایک ضروری بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں، اور جو بات انہوں نے کہی یہ تاکید ہے، یہ حب وطنی میں بھی گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے، ٹیکس چوری نہ کریں. ٹیکس چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے. ایسا یہ کہ جیسے آپ کسی غریب کا پیسہ چوری کریں، بالکل ایسا ہی. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ چوری نہ کریں، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہ ماریں، بلکہ اگر حالات خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں کوشش کریں کہ جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس سے تھوڑا سا بڑھا کے دیں، اس کو کم نہ کریں. بالکل. ہم تو بات کر رہے ہیں ٹیکس کی اور مال کی. اور آپ دیکھیے ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی صرف مان کی نہیں رتبے کی بھی زکوٰۃ ہے. آپ کو اللہ نے جو رتبہ دیا ہے اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے اور کتابوں میں بھی یہ جانا ہے کہ آپ کو اللہ نے اگر رہنے کے لیے گھر عطا کیا ہے تو اس گھر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ اس میں مہمان کو ٹھہرائیں اور مہمان نوازی کریں. آپ کو یہ تک کرنا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے تو بہت سے حکم ہے. بات جاری رہے گی ہماری، لیکن ایک مختصر سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہم نے 5ویں سحری کا اہتمام کر لیا ہے اور 5ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دن کتنی جلدی گزر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. ہم آتے ہیں اپنے سیگمنٹ فیضان علم کے جانب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علامہ حیات عباس نجفی صاحب. اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں اور دوبارہ سے اپنی اور ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. مولانا صاحب میں جاننا چاہوں گی کہ مؤلفات القلوب سے مراد کون لوگ ہیں اور کیا یہ لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں؟ کیا ان کو زکوٰۃ دینا اب بھی واجب ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مؤلفات القلوب کے پہلے لفظی معنی پہ آتے ہیں کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے اور عموماً لوگ جو ہے وہ پڑھ تو لیتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں. مؤلفہ تالیف سے نکلا ہے، جسے کہتے ہیں نا کتاب فلاں نے تالیف کی، یعنی تالیف کی، لکھی، اس کو جمع کیا، اس کو بہتر انداز میں پیش کیا، اس کو کہتے ہیں مؤلفہ. یہ فلاں کتاب کے فلاں مؤلف ہیں، بنانے والا، اس کتاب کو بنانے والا. قلوب کہتے ہیں دل کو، دل کی
دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، قلب کی جمع قلوب ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے، مؤلفۃ القلوب یعنی دلوں کو بنانے کی کوشش کرنے کے لیے زکوٰۃ دینا. بہت خوب. ٹھیک ہے، ایسے افراد آج بھی پائے جاتے ہیں. ایسے افراد کو زکوٰۃ دینا جن کی مالی حالت کمزور ہو اور ان کو اپنے مذہب کے بارے میں بھی زیادہ آشنائی نہ ہو، اور وہ ایسے افراد ہوں جن کو اگر ہم زکوٰۃ دیں تو وہ اسلام کی طرف آ سکیں، اسلام میں داخل ہو سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جائے جو مسلمانوں کی کسی بھی طرح سے مدد کر سکیں. اس کی مثال یہ کہ فرض کریں 2-4 گاؤں ہیں مسلمانوں کے، وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر زیادہ آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے. افریقہ وغیرہ کی مثال لے لیں، وہاں پر ارد گرد ایسے افراد ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں. اگر ہم ان کی زکوٰۃ میں سے مدد کریں گے تو وہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یا ہمارے جو امدادی سرگرمیاں وغیرہ ہیں اس میں ہماری مدد کریں گے، ہم ان تک مسلمانوں تک پہنچ سکیں گے. اس کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں. اس کے اندر تیسرا زمرہ بھی آ جاتا ہے ایسے بے دین افراد جو دیندار نہیں ہیں اور ان کی مالی حالات بھی ایسی نہیں ہیں. اگر ہم ان کو اموال میں سے کچھ دیں تو وہ راہ راست پر آ سکتے ہیں، جس کی آج کل مثال آپ یہ لے سکتے ہیں. ایسے افراد جو معاشرے کی ستم ظریفی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ان کے علاج وغیرہ پر کچھ پیسے خرچ کر دیے جائیں تو ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں نرمی آ جائے گی، اور ان کو ہم اس کے ذریعے سے دیندار بھی بنا سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد شہری بھی بنا سکتے ہیں. تو مطلب آج بھی ہم ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں، تلاش کریں. جیسے ہم نے پہلے بحث ہو چکی، مفتی صاحب تشریف فرماتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ وہاں پہ جو واجب ہے فرض زکوٰۃ ہے اس کو دینے میں جلدی نہ کریں، اس کو تلاش کر کے جو وہ بات ظاہر پر حکم لگاتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن اس کو تلاش کریں. بالکل. اور موضوع اتنا وسیع ہے اور بات اتنی مطلب وقت ہونا چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے، لیکن قلت ہے ہمارے پاس وقت کی، یہ وقت ہوتی ہے، اور ہم وقت جائیں گے میں گفتگو تمام کریں گے. بالکل. ماشاءاللہ بہت اچھے اور جامع گفتگو آپ نے کی، اور آج بہت کچھ لوگوں کو سیکھنے کا، جاننے کا موقع ملا ہوگا، اور انہیں سارے مصارف پتہ چلے، سارے اسباب پتہ چلے. ہم جائیں گے ثنا خواں کی جانب، ہمارے پیارے بھائی دوست محمد نوید نقشبندی. روک لیتی آپ کی نسبت تیر جتنے. جی اصل میں تھوڑا سا آپ کی نعت کو ہم آگے انشاءاللہ سنتے رہیں گے. ہم چلتے ہیں اپنے علامہ کی جانب، علامہ صاحب کے جانب، اور ان سے ہی کوئی سوال آپ جو آپ کے دل میں ہے وہ کرنا چاہیں. اور یہ بہت ضروری سوال ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ضرور سب کو جاننا چاہیے کہ سماجی فلاح و بہبود میں زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے؟ نظام زکوٰۃ سے کس طرح معاشرے کے غریب اور پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ بیت المال کا اہم رکن ہے، اہم حصہ ہے. اگر زکوٰۃ کی طرف آئیں تو زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زکوٰۃ معاشرے کی ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. مثلا ہم کہتے ہیں زکوٰۃ غلات اربا پر ہے. غلات اربا یعنی 4 قسم کی جو جنس ہے، گندم، جو، اور ان میں سے 4 کشمش اور کھجور، ان چاروں پر زکوٰۃ واجب ہے. فرض ہے اس کے نصاب کی شرط کے ساتھ، نصاب کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہے فرض، نصاب کی شرط کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب اگر آپ کے پاس گندم وافر مقدار میں آ جائے گی تو پھر آٹے کی قلت نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس اس طریقے سے کھجور آ جائے گی تو رمضان میں کھجور جو ہے وہ مہنگو داموں پہ نہیں بکے گی. اس طریقے سے پھر انعام ثلاثہ ہے، یعنی جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے. اسی طریقے سے نقدین یعنی سونے اور چاندی کی بھی زکوٰۃ ہے. تو اگر اس کو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لیا جائے، اس جملے پہ غور کیجیے گا، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے لیا جائے، جیسے ہر تاجر، ہر شخص، ہر معاشرے کا مخیر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرے اور اس زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے تصریف کیا جائے، جیسا کہ دیکھا گیا حضرت علی علیہ السلام کے ادوار میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں، تو پھر کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ فقیروں کو واقعاً تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی فقیر ہو جس تک زکوٰۃ کو پہنچایا جائے، لیکن اس کے نظام کے ساتھ. اگر وہ نظام مضبوط ہوگا، نظام کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کی بس ایک ہی وجہ ہے، زکوٰۃ دینے والے امین ہو اور زکوٰۃ بانٹنے والے امین ہو. لیکن اگر آپ نے خزانے پر ایسے افراد کو بٹھا دیا جو امین نہیں ہیں، امانتدار نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، دیکھیں امین بھی ہو ساتھ میں ذمہ دار بھی ہو. ذمہ دار مطلب جیسے اس کے بعد زکوٰۃ آئے فوراً مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرے. اسی طریقے سے حکم ہے کہ زکوٰۃ کا عامل ایسے افراد کو بنایا جائے
जो मुआशरे के हालात और फुकरा से वाकिफ हो। जी, असल में हमारे पास फिर वही मैं कहूँगा कि वक्त की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम सना खानी भी कल समाअत फरमाएंगे क्योंकि हमारे अगले 2 सेगमेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर और ममनून हूँ, हम दोनों ही, हमारी पूरी टीम, कि आज इतने अहम तरीन मौजू पर आप मोहतरम अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब और हमारे ब्रदर अजीज़ नवेद नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद रहे। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आइंदा भी इसी तरह फैज़ान अमल में जारी रहेगा। हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। खुशामदीद नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सेगमेंट राह निजात और मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज इब्राहिम। राह निजात में हम यहाँ पर अहादीस पेश करते हैं और आपको इस ज़माने से रिलेट करके बताते हैं और लेसन देकर जाते हैं इस सेगमेंट में। लेकिन आज जिस मौजू पर बात होगी वो मौजू है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक कुरान और हदीस की रोशनी में। आज अगर देखा जाए, हमें वालिदैन पाल कर बड़ा करते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, हमें बड़ा करते हैं और उसके बाद हम उन्हीं वालिदैन को ओल्ड हाउसेस की जानिब भेज देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर उन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत व बंदगी के मुतस्सिल बाद इंसान को वालिदैन के लिए हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। उसकी वजह यह है कि हर चीज का खालिक व मालिक तो रब्बे कायनात है, जिसने जमीन बनाई, हवा, पानी, सूरज, चांद, सितारे वगैरह पैदा किए, आसमान से बारिश बरसाई और फिर इंसान की सारी जरूरियातें जिंदगी जमीन से वाबस्ता कर दी और इंसान की पैदाइश और परवरिश का जाहिरी सबब उसके वालिदैन को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कई मकामात पर वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है। चुनाचे इरशाद रब्बानी होता है, और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपना हक जिक्र फरमाया और वो ये है कि सिर्फ उसकी इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। उसके बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया कि उनसे अच्छा बर्ताव करना। फिर उसके बाद रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों और पड़ोसियों वगैरह का हक जिक्र फरमाया। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के हक के बाद सबसे पहला हक वालिदैन का है, यानी हुकूकुल इबाद में सबसे मुकद्दम हक वालिदैन है। दीन इस्लाम में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की शदीद ताकीद की गई है और उनसे बदसलूकी करने से मना किया गया है। औलाद पर वालिदैन का हक इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है, यानी मखलूक खुदा में हक के वालिदैन को बाकी तमाम हुकूक पर तरजीह दी है। इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की नाफरमानी करने से और उन्हें अजियत व तकलीफ पहुंचाने को कबीरा गुनाह करार दिया है। वालिदैन से बदसलूकी करने वाले बदनसीब को रहमत इलाही और जन्नत से महरूम करार दिया है। नाजरीन, हमारे लिए ये होश लेने वाली बात है। हम होश करें, हम वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो वालिदैन के साथ बदसलूकी करता है वो जन्नत से महरूम रह जाएगा। सूरह इनाम में फरमाया, तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया, तर्जुमा, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झड़को और उनसे एहतराम के साथ
بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے نظر آؤ، ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ قرآن سے بھی آپ نے سنا اور حدیث بھی سنی آپ نے، اب ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم والدین کا احترام کریں۔ مجھے امید ہے آپ احادیث پر اور قرآن کریم کی آیات پر ضرور عمل کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان شہباز ابراہیم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ایک اور حدیث کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔